अस्सलाम वालेकुम। ये चंद एक छोटे छोटे सवालात आए हुए हैं। क्या अल्लाह ही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है? और क्या अल्लाह ने सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया है? और अल्लाह के अलावा जिन लोगों को पुकारा जाता है वो खजूर के गुठली के छिलके जितना भी अख्तियार नहीं रखते हैं। फिर क्या अल्लाह ने यह भी कहा कि अगर तुम उन्हें पुकारते हो तो वो सुनते नहीं हैं, और अगर सुन लेते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, और क़यामत के दिन वो तुम्हारी मिलावट को भी इनकार कर देंगे और वो तुम्हें कोई ऐसी खबर नहीं देंगे जो अल्लाह दे रहा है। और क्या अल्लाह ने यह भी कहा है कि ऐ लोगो तुम फकीर हो और अल्लाह जो है वो बेनियाज सजावार हमद व सना है। फिर क्या अल्लाह ने यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो तुम सबको मिटा दे और नई खलकत ले आए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं कि इंसानों को मिटा दे, कोई और नई खलकत को ले आए, किसी और को वजूद दे दे। क्या ऐसा कुछ कुरान में कहा गया है? तो इन सब सवालात के जवाब जब वो एक ही जगह मिल जाता है तो इस वक्त मेरे पास हाफिज नज़र अहमद वाला तर्जुमा है। पहले मैं इनका तर्जुमा बता दूंगा, फिर जो मेरी फहम है उससे वाज़े करूंगा, और आखिर में ये वजाहत भी कर दूंगा कि ये आयतें किस तरह हर दौर में काबिल अमल रहती है। तो इसके लिए सूरह फातिर और इसकी आयत नंबर 13, 14, 15 और 16 इन आयतों को देख लें, यानी 35 की 13 to 16। पहले हाफिज नज़र अहमद वाला तर्जुमा। और रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया, हर एक मुकर्ररा वक्त तक चलता है। यही तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के लिए है बादशाहत, और जिनको तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी मालिक नहीं, और तुम उनको पुकारो तो वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी पुकार, और अगर वो सुन भी लें तो तुम्हारी हाजत पूरी न कर सकेंगे, और रोज़ क़यामत तुम्हारे शिरक करने का इनकार करेंगे, और तुझको खबर देने वाले अल्लाह की मानिंद कोई खबर न देगा। है लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही बेनियाज सजावार हमद व सना है। अगर वो चाहे तो तुम सब को ले जाए, नाबूद कर दे और नई खलकत ले आए। ये है वो मुरवजा तर्जुमा कि जिससे ये सवालात उठते हैं कि क्या वाकई रात का दिन में दाखिल होना और दिन का रात में दाखिल होना अल्लाह कर रहा है? फिर अल्लाह ने सूरज और चांद को भी मुसख्खर कर दिया है, लेकिन किस तरह मुसख्खर किया है, क्या उसके फ़राइज़ हैं? और हर एक जो मुकर्रर वक्त तक चलता है, तो गोया सिर्फ चांद और सूरज की गर्दिश को मुसख्खर किया है और कुछ नहीं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि बादशाहत उसी अल्लाह के लिए है, और अल्लाह के अलावा जिन लोगों को पुकारते हो वो कोई इख्तियार नहीं रखते हैं, हत्ता कि खजूर की गुठली के छिलके जितना भी इख्तियार नहीं रखते। और अगर तुम उन्हें पुकारते हो वो सुनते नहीं हैं, और अगर सुन ले तो तुम्हें जवाब नहीं देते, और क़यामत के दिन वो तुम्हारी इस शिरक का भी इनकार कर देंगे, और वो तुम्हें ऐसी कोई खबर भी नहीं देते जो खबर अल्लाह दे रहा है। फिर कह रहे क्या लोगो तुम अल्लाह की तरफ मोहताज हो, और अल्लाह जो है वो तो बेपरवाह है, और अगर ज़्यादा ही तंग करोगे तो हो सकता है नहीं अल्लाह तुम्हें मिटा दे और कोई नई पैदाइश ले आए, कोई नई खलकत को ले आए। तो ये है वो इन तराजुम की वजह से ऐसे सवालात उठते हैं। तो बजाय इस पर तनकीदी निगाह डालकर उस पर तनकीद की जाए, कीमती वक्त को बचाया जाए और असल फहम की तरफ आया जाए। देखिए अल्लाह क्या रहा है, युलेजुल लैला फिन नहार। तो युलेजुल का मादा जो वाव लाम जीम यानी वलज है, और इसके मानी ही दाखिल करना है, और यहाँ अल लैल और अन नहार किया गया यानी ख़ास तारीकी और ख़ास रोशनी। तो वो दाखिल करता है ख़ास तारीकी ख़ास रोशनी में। वयुलिजुन नहार फिल लैल, और वो दाखिल करता है ख़ास रोशनी ख़ास तारीकी में। वसखर शम्स वल कमर, और बिला मावजा पाबंद कर दिया है दलील पर मुतहर्रिक होना और गालिबाना। कुल्लु यजरी, हर एक ये जारी है, लिअजलिम मुसम्मा, एक पहचान करवाई हुई मुकर्ररा मुद्दत के लिए। ज़ालिकुमुल्लाहु, तो वही अल्लाह, रब्बुकुम, तुम्हें बतदरीज परवान चढ़ाने वाला है, लहुल मुल्क, उसी के लिए अख्तियार है, वल्लज़ीना, और वो लोग, तदऊना, तुम जिन्हें पुकारते हो, मिन दूनिही, इसके अलावा से यानी अल्लाह के अलावा से,
ما یملکونا وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں، من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے چھلکے جتنا بھی، ان تدعوہم اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا وہ سنتے نہیں، دعاکم تمہاری پکار کو، ولو سمعوا اور اگر وہ سن لیں، مستجابوا لکم تو نہیں جلد وہ تمہیں جواب دیتے ہیں تمہارے لیے، ویوم القیامت اور قائم ہونے والے دورانیے کو، یکفرون وہ انکار کر دیں گے بے شرککم تمہاری ملاوٹ کو، ولا ینبئک اور نہیں وہ تمہیں خبر دے گا، مثل خبیر ایک خاص خبر دینے والے کی مثال، یا ایھا الناس اے لوگو، انتم الفقراء تم محتاج ہو، الی اللہ اللہ کی طرف، واللہ اور اللہ هو الغنی الحمید وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم تمہیں مٹا ڈالے، ویاتے اور لے آئے، بخلق جدید نئی پیدائش کو، نئے وجود کو، نئے سرے سے ایک وجود کو لے آنا، جدید پیدائش کو لے آنا، جدید خلقت کو لے آنا، نئی خلقت کو لے آنا۔ تو یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ پہلے میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وہ خاص روشنی میں خاص تاریکی داخل کرتا ہے، اور خاص تاریکی میں خاص روشنی داخل کرتا ہے، اور خاص دلیل پر متحرک ہونا اور خاص غالب آنا مسخر کر دیا ہے، ہر ایک یہ پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت کے لیے جاری ہے، تمہارا رب وہی تمہارا اللہ ہے، یعنی تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا وہی تمہارا اللہ ہے، اسی کے لیے اختیار ہے، اور اس کے علاوہ سے تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے سے بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اگر تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں، اور اگر وہ سن لیں تمہارے لیے وہ جلد جواب نہیں دیں گے، اور قائم ہونے والے دورانیے کو وہ تمہاری ملاوٹ کا انکار کر دیں گے، اور وہ باخبر یعنی خبر رکھنے والے جیسا تمہیں خبر نہیں دیں گے۔ اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ اے لوگو تم اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا دے، یعنی نیست و نابود کر دے، اور وہ جدید پیدائش کو دے، نئی خلقت کو لے آئے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے کہ یہاں فہم حاصل کرتے ہیں کہ دراصل حکم کیا ہے اللہ کا۔ سب سے پہلے جو اللہ بتا رہا ہے کہ وہ خاص تاریکی خاص روشنی میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ تاریکی کو روشنی میں داخل کرنا کیا ہے؟ کیا واقعی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو کہ سارا کچھ انسانی کردار سازی کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو اس ہدایت کے روح سے انسان کیسے روشنی میں رہے اور کیسے تاریکی میں رہے۔ اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کرے گا تو وہ روشنی میں ہوگا، اور جہاں وہ نافرمانی کرے گا تو وہ تاریکی میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خاص تاریکی کو خاص روشنی میں داخل کرتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات سے دور ہیں تو وہ ایسے تاریکی میں ہیں کہ جہاں کچھ نظر نہیں آتا، اگر وہ اللہ کی ہدایت کو سمجھ لیں، ان تک اللہ کی بات پہنچ جائے تو وہ اس خاص روشنی میں داخل ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کر کے۔ تو یہاں یہ رات کو دن میں داخل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ خاص تاریکی والا جو کردار ہے اس کو خاص روشنی میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، یعنی وہ خاص روشنی کو خاص تاریکی میں داخل کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ روشنی پر ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ترقی کر گئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اللہ کے نظام کو نہیں سمجھا، اس کو رد کر دیا، تو وہ واپس تاریکی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تو یہ ایسا ہے نہیں کہ سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ سورج اور چاند کو مسخر کر دیا تو انسان کے اختیار میں ہو جاتا ہے، جب چاہے نکالتا ہے، جب چاہے غروب کر دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شمس کہا جاتا ہے دلیل پر متحرک ہونے کو، اور قمر کہتے ہیں غالب آنے کو۔ تو اللہ نے یہ
بلا معاوضہ پابند کر دیا ہے کہ تم دلیل پر متحرک رہ سکتے ہو یا تم غالب آ سکتے ہو۔ جب دلیل پر متحرک رہو گے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ غالب آئے گا۔ تو یہ جو ہے بلا معاوضہ پابند کر دیا اللہ نے کہ دلیل پر متحرک ہو یعنی وہ غالب آ جائے۔ اور یہ کیسے ہے کہ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک یہ جاری ہے اس کی پہچان کروائی مقرر مدت کے لیے۔ اللہ نے ہر ایک عمل کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، اسی طرح اس کے نتائج بھی مقرر کر رکھے ہیں، اور جب اللہ کے احکامات کے تحت اس پر مکمل تعمیل کی جاتی ہے تو اس کا وہ نتائج بھی ویسے ہی ملتا ہے، اور اگر تعمیل نہ کی جائے تو اس کے برے نتائج بھی ویسے ہی سامنے آتے ہیں۔ تو اچھا یا برا نتیجہ عمل کے اوپر ہے، اور وہ ایسے ہی جاری ہے جیسی پہچان اللہ نے کروائی ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا اللہ، یعنی وہ جس نے تمہیں تاریکی اور روشنی کا پیمانہ بتایا ہے، جس نے دلیل پر متحرک رہنا سکھایا ہے، جو غالب آنا سکھا رہا ہے، اور وہ اپنے اپنے ایک معیار کے مطابق اس کا رہنا جاری ہے، پہچان کروائی مقرر مدت تک کے لیے، تو وہی دراصل تمہارا اللہ ہے، اور وہی اللہ تمہارا رب بھی، یعنی تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا ہے۔ اسی کے لیے ہر ایک اختیار ہے، اسی کے لیے تمام اختیار ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی ان لوگوں کو پکار لیتے ہیں جیسے وہ اللہ کا اختیار رکھتے ہوں۔ تو اور لوگوں کو جو تم جو پکارتے ہو اس کے علاوہ سے، اللہ کو پکارنا کہ اللہ کے احکامات کی اتباع کی جائے، اللہ کے احکامات کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، وہ پکار تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جب اور لوگوں کو پکار لیا جائے، مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، کیسے کرو، کس طرح سے کرو، تو اس پکار کو اللہ کی طرف جب لوٹائیں گے تو اللہ جو طریقہ کار بتا رہا ہے اس کے مطابق آنا پڑے گا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کو پکار لیا، کسی نے بخاری کو پکار لیا، کسی نے اصول کافی کو پکار لیا، ہر ایک نے اپنے اپنے اماموں کی کتاب کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے جن کو بھی انہوں نے اپنا مذہبی پیشوا بنا رکھا ہے، بڑا بنا رکھا ہے، وہ اس کو پکارتے ہیں، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اس سے پکار بھی رہے ہو تو وہ تو کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا ہے اس میں بھی وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا نہ آئے، اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے کہ اس کو مٹا سکے، تو تم انہیں اللہ کا اختیار دینا چاہ رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ اگر تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی جن لوگوں نے اللہ کی صفات کو کسی اور سے جوڑ رکھا ہے، یعنی جو اللہ کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کسی نے کسی بابا کو، کسی مزار کو، کسی نے کسی پیر کو، کسی نے کسی امام کو، بہرحال ہر ایک نے کسی نہ کسی کی ایک ملاوٹ کر رکھی اور وہ اسے پکارتے ہیں، تو وہ تو اس کی پکار سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا اور اگر وہ سن لیں تو وہ جلد تمہارے لیے جواب نہیں دیتے۔ اب بعض لوگ جن کے زندہ پیر موجود ہیں تو وہ اپنے پیر کو سناتے ہیں، پیر سن تو لیتا ہے لیکن وہ انہیں جواب جلدی نہیں دیتا ہے۔ جواب کیا دے گا؟ اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اچھا ان بیوقوفوں کو کس طرح اپنے جال میں پھنسا کے رکھا جا سکتا ہے، سوچ سمجھ کے پھر اس کا تھوڑا جواب دیتا ہے کہ اس کے چنگل میں پھنسے رہیں، لیکن یقینی سی بات ہے کہ جو کم عقل لوگ ہیں وہی اس کے چنگل میں پھنستے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں تو وہ پیر و فقیروں کے جال میں نہیں پھنستے ہیں، وہاں سے نکل آتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے سے بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو کیا پکارا جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قائم ہونے والے دورانیے کو، قائم ہونے والے دن کو یعنی قیامت کے دن کو، وہ تمہاری اس ملاوٹ کو بھی انکار کر دیں گے۔ آج تو مانگ رہے بابا کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی امام کے نام پر، کبھی حسین کے نام پر، کبھی علی کے نام پر، یا کسی بھی کے نام پر بھی مان رہے ہو، تو یہ سب کچھ جو تم ملاوٹ کر رہے ہو، اس ملاوٹ کا وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اور وہ تمہیں خبر بھی نہیں دیں گے اس جیسی جو خبر دی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو خبر دے رکھا ہے ایسی خبر بھی وہ تمہیں خبر نہیں دیں گے، کیونکہ اصل خبر دینے والا تو اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں وہ خبر دے رکھی ہے، تو وہ تمہیں ایسی کوئی خبر بھی نہیں دیں گے کہ جو اس خبر دینے کی مثال کی طرح ہو۔
تو پھر اس کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ تم اگر اللہ سے ہدایت لے کر اس کے نظام کو نافذ کرو گے تو پرسکون ماحول ہوگا، معیشت بھی بہتر ہوگی، معاشرہ بھی بہتر بنے گا۔ اور جب معیشت اور معاشرت سدھر جائے تو وہ ماحول ہی پرسکون ہو جاتا ہے، وہاں سے خوف اور حزن غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ بتا رہے کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ جو ہے وہ تو بے پرواہ تعریف دینے والا ہے، اللہ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ مان لیں گے تو آپ پر فرق پڑے گا، آپ نہیں مانیں گے تو آپ پر ہی فرق پڑے گا، آپ کی زندگی پر فرق پڑے گا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے، اور اس نے جو تعریف جس کی دے دی ہے، جو اس کا انٹروڈکشن جو پہچان کروا دیا ہے، اس کو کوئی پلٹ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہیں مٹا دے، اور وہ ایک نئی پیدائش کو لے آئے، ایسا کچھ مشکل نہیں ہے، ایسا کچھ کوئی اللہ کو روک بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو دھوکہ دے لو گے یا اللہ پر غالب آنے کے لیے تم اپنا کوئی اختیار استعمال کر لو گے تو ایسا تو کر نہیں سکتے۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہیں مٹا ڈالے، اور وہ ایک نئی پیدائش کو یہاں لے آئے، انسان کے علاوہ کچھ بھی پیدا کر دے، تو وہ تو اس پر اختیار رکھتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اختیار نہیں رکھتے جن کو تم اللہ کے صفات کے تحت پکار لیتے ہو۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کی تعلیم پر ہی زور ہے کہ اللہ جو ہدایت دے رہا ہے وہی ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ جتنے بھی ہدایت دینے والے آئے سب نے اللہ کی کتاب سے ہی ہدایت دی ہے، کسی نے باہر سے نہیں دیا، کسی نے غیر اللہ کی کتاب سے کوئی ہدایت نہیں دی۔ تو اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اسی پر سننا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ جب وہ نتائج ملیں گے جو اللہ بتا رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے اللہ کا، اللہ محتاج نہیں ہے انسانوں کا کہ انسان بنا کر دے گا، ایسا نظام تو آئے گا نہیں، ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اللہ نے نظام جو بنا کر دیا ہے وہ ہے پرامن والا معاشرہ۔ آپ بنائیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے، آپ نہیں بنائیں گے تو آپ بدامنی کا شکار رہیں گے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر اللہ یہ چاہتا تو تم سب کو مٹا کے ایک نئی پیدائش کو لے آتا، لیکن کیونکہ اللہ نے انسانوں کو بنا کر اس کو اختیار دیا ہے، اسی بات کا وہ حساب کتاب لے گا، اسی لیے اس نے ہدایت کی کتاب بھی دی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ لہذا اللہ کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ اللہ نے اپنی تمام خواہشات اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ اللہ نے جو چاہا بنا لیا، جو چاہا اس نے اختیار دے دیا، جتنا چاہا وہ اس نے اختیار اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اب جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی آیتوں کے ذریعے اس کی فرمانبرداری اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نافرمان رہے گا وہ ناکام رہے گا۔ تو آج آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ اگر کہیں کامیابی ہے، کہیں خوشحالی ہے، کہیں پرامن زندگی گزاری جا رہی ہے، جس معاشرے میں کوئی خوف و حزن وغیرہ نہیں ہے، تو وہ معاشرہ خالص اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں کرتا ہے، نہ اماموں کے نام پر، نہ پیر کے نام پر، نہ کسی رہنما کے نام پر۔ اور جو لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں چاہے وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی کیوں نہ ہوں، تو وہی لوگ تباہی کا شکار ہیں، کیونکہ وہ ملاوٹ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے اختیارات میں شرک کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اختیار تو سارا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ تم جنہیں اللہ بنا بیٹھے ہو، جن کو اللہ کی طرح سمجھتے ہو، تو وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکار لوگے تو بچ جاؤ گے۔ اول تو وہ پکار سنتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی جیسے زندہ پیر وغیرہ موجود ہے، اگر وہ سنتا بھی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ حق بات کا جواب تو ان کے پاس ہے نہیں، وہ تو باطل پرستی ہے، پوجا پرستی ہے، اس کا وہ جواب دے دیتے ہیں۔ جہاں حق بات آ جائے تو وہاں وہ جواب نہیں دیتے ہیں، نہ وہ نتائج پیدا کر سکتے جو اللہ بتا رہا ہے۔ لہذا بہترین نتیجہ کے لیے، پرامن معاشرے کے لیے، بہترین نظام کے لیے اللہ کی تابعداری اختیار کرنی پڑے گی۔ انسان اللہ ہی کی طرف محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے جو تعریف دے دی ہے
وہ بے پرواہی کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، اس کو کوئی رد بدل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ضرور کہ اگر اللہ چاہے تو وہ تم کو مٹا کر ایک نئی پیدائش کو وجود دے دے، ایک جدید مخلوق لے آئے، لیکن اللہ ایسا کر نہیں رہا۔ تو امید ہے سب کی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔